बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत होंगे। तो क्लास 9th पाक स्टडी का पेपर लेकर मैं आपके लिए हाजिर हूँ। तो ये इंग्लिश और उर्दू दोनों में सवालात मौजूद हैं। तो पहले मैं सवालात को रीड करूँगा और फिर मैं इंशाल्लाह इनके जवाबात भी आपको बताऊँगा। पहला सवाल है बच्चों, हिंदुस्तान में मुसलमानों की मुआशी और समाजी महरूमियों ने पाकिस्तान के क़याम में किस तरह किरदार अदा किया। दूसरा है, नज़रिया पाकिस्तान के मुख्तलिफ माखज़ क्या हैं, यानी बुनियादें क्या हैं। तीसरा है बच्चों, इस्लाम की बुनियादी इक़्तिदार कौन सी है जो नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद है। फोर्थ है बच्चों, कायद-ए-आज़म का मुसलमानों के लिए अलहदा रियासत का तसव्वुर क्या था और इस्लाम को पाकिस्तान की शनाख्त में किस तरह अहम किरदार दिया। और फिफ्थ है बच्चों, अल्लामा इकबाल के ख़यालात और शायरी ने तहरीक पाकिस्तान और नज़रिया पाकिस्तान पर क्या असर डाला, बरतानवी इस्तिमार से क्या मुराद है। सिक्स्थ है बच्चों, शिमला कॉन्फ्रेंस नाकाम क्यों हुई, बरतानवी इस्तिमार का मकसद क्या था। और सातवां है, बरसग़ीर पाक व हिंद में बरतानवी इस्तिमार की नुमायाँ खसूसियात बयान करें। और आठवां है, बरतानवी इस्तिमार ने ख़ित्ते के समाजी, इक़्तिसादी और सकाफ़ती ढांचे पर क्या असर डाला। अभी पहले इन 8 सवालात के जवाबात देख लेते हैं। अगर आपको किसी सवाल का जवाब बच्चों समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैंने सिर्फ आपको इन जवाबात में का हल्का सा आइडिया दिया है। तो आपने ना इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। आपने 2 लाइनें कम से कम आपके जवाब की होनी चाहिए। तो एक एक लाइन मैंने आपको बता दिया है, तो आप इसकी थोड़ी सी तशरीह जब लिखेंगे तो आपका जवाब पूरा हो जाएगा। 9th है बच्चों, सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों में जदीद तालीम के फ़रोग़ और समाजी इस्लाहात के लिए क्या किरदार अदा किया। 10th है, तहरीक अलीगढ़ ने तहरीक पाकिस्तान की कामयाबी में क्या किरदार अदा किया। 11th है, तहरीक पाकिस्तान के तनाज़ुर में शिमला वफ़द की अहमियत क्या थी, इसके अरकान कौन थे। और 12th है, शिमला कॉन्फ्रेंस में क्या अहम फ़ैसले किए गए। 13 है, तहरीक खिलाफत की नाकामी के अहम असबाब क्या थे। 14 है, मार्ले इस्लाहात मुसलमानों के लिए किस तरह मुफीद साबित हुई। 15 है, मिंटो मार्ले इस्लाहात क्या थीं। 16 है, बरतानवी हुकूमत की पॉलिसियों ने मुसलमानों के लिए अलहदा रियासत के मुतालबे को किस तरह बढ़ाया, और लखनऊ पैक्ट की अहमियत बयान करें। 17 है, अल्लामा इकबाल ने बरतानवी हुकूमत से मुसलमानों के लिए अलहदा रियासत का मुतालबा क्यों किया। तो अभी इनके जवाबात देखते हैं। 18th है बच्चों आपके पास, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मकासद तहरीर करें। तहरीक खिलाफत के 3 मकासद तहरीर करें। और 19 है, करारदाद लाहौर तहरीक पाकिस्तान का अहम मोड़ क्यों साबित हुई, इसके अहम मुतालबात क्या थे। 20 है, कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान में गैर मुस्लिम अक़लियतों के बारे में क्या फ़रमाया। और 21 है, SP सिंघा का तहरीक पाकिस्तान में क्या किरदार था।
22 ہے بچوں، تحریک پاکستان اور قیام پاکستان میں محترمہ فاطمہ جناح کا کردار لکھیں۔ اور 23 ہے، دستور 1962 کے آئین کے تحت صدر کے انتخاب کا طریقہ کار تحریر کریں یا اس کو کون منتخب کر سکتا ہے۔ 24 ہے، دنیا کے نقشے پر پاکستان کی جغرافیائی حدودیں کیا ہیں۔ اور 25 ہے، پاکستان کی شمالی پہاڑی سلسلوں کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ 26 ہے، پاکستان کے صحرائی علاقوں کی معاشی اہمیت کیا ہے۔ 27 ہے، پاکستان کا محل وقوع ہمسایہ ممالک کے ساتھ اقتصادی تبادلے کو کس طرح متاثر کرتا ہے۔ 28 ہے، بندرگاہ سے محروم علاقوں سے کیا مراد ہے، مثال دیں۔ 29 ہے، پاکستان کا محل وقوع مشرقی وسطی اور وسطی ایشیا کے ساتھ اس کے ثقافتی اور تاریخی روابط کو کس طرح متاثر کرتا ہے۔ اور 30 ہے، کراچی کا جغرافیائی محل وقوع پاکستان کی معیشت اور تجارتی روابط پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ تو ان کے جوابات دیکھتے ہیں۔ ون ہے بچوں، واٹ از فیصل آباد فیمس فور؟ فیصل آباد کس چیز کے لیے مشہور ہے؟ 32 ہے، لاہور پاکستان کی قومی شناخت میں اپنی اہمیت کس طرح ظاہر کرتا ہے؟ 33 ہے، پاکستان کے اہم پہاڑی سلسلے کون سے ہیں اور یہ ملک کے موسم اور معیشت پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں؟ 34 ہے، دریائے سندھ اور اس کے معاون ندیاں پاکستان کی جغرافیائی ساخت اور زراعت میں کیا کردار ادا کرتی ہیں؟ 35 ہے، برصغیر میں مسلمانوں کی سماجی محرومی کی 3 وجوہات تحریر کریں۔ 36 ہے، کابینہ مشن پلان کے مجوزہ گروپ بندی کے منصوبے پر مختصر نوٹ لکھیں۔ اور 37 ہے، آبی نکاسی اور سیم و تھور کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے 3 اقدامات تجویز کریں۔ دواب سے کیا مراد ہے؟ 38 ہے، پاکستان کے قدرتی جغرافیائی خد و خال میں تقسیم کیے گئے علاقوں کے نام لکھیں۔ 39 ہے، پاکستان کے اہم موسمیاتی خطے کون سے ہیں اور وہ درجہ حرارت اور بارش کے لحاظ سے کس طرح مختلف ہیں؟ ہے بچوں، پاکستان کے درجہ حرارت کے زون کے 3 نام لکھیں۔ 41 ہے، پاکستان کے موسم اور جغرافیہ پر مونسون ہوائیں کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں؟ 42 ہے، مغربی ہوائیں پاکستان کے موسم پر کیا اثر ڈالتی ہیں؟ پاکستان کے صحرائی علاقوں کی معاشی اہمیت بیان کریں۔
اور 43 ہے سطح مرتفع سے کیا مراد ہے اور پاکستان میں کتنے سطح مرتفع ہے۔ اور 44 ہے پاکستان کے موسمیاتی خطے ملک کی زراعت پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ 45 ہے پاکستان کی نقل و حمل اور بنیادی ڈھانچے پر موسمیاتی خطوں کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ 46 ہے کون سا علاقہ لیورڈ سائٹ کہلاتا ہے۔ 47 ہے فضائی آلودگی کے 3 اسباب بیان کریں۔ 48 ہے پاکستان کی اقتصادی ترقی پر موسمیاتی خطوں کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ 49 ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے طرز زندگی اور ثقافت پر موسمیاتی خطوں کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 50 ہے پاکستان کے خشک علاقوں کی خصوصیات کیا ہے۔ 51 ہے پاکستان کے موسمیاتی خطوں کے نام لکھیں۔ 52 ہے خشک موسم پاکستان کی طبی اور انسانی جغرافیے پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ 53 ہے پاکستان میں نیم خشک اور خشک آب و ہوا میں کیا فرق ہے۔ 54 ہے ان کے ماحول اور انسانی سرگرمیوں پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یعنی کہ نیم اور خشک آب و ہوا کے انسانی سرگرمیوں پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ 56 ہے بحیرہ عرب میں مونسون ہواؤں کی تشکیل کی وضاحت کریں۔ 56 ہے پاکستان میں ساحلی آب و ہوا اور اندرونی آب و ہوا میں کیا فرق ہے۔ 57 ہے کراچی اور لاہور میں سالانہ بارش اور درجہ حرارت کی تقسیم کس طرح مختلف ہے۔ 58 ہے پاکستان کے پہاڑی علاقوں کی آب و ہوا کی خصوصیات کیا ہے۔ 59 ہے پاکستان میں پہاڑی آب و ہوا ساخت اور تفریحی صنعت پر کیا اثر ڈالتی ہے۔ اور 60 ہے اندرونی نکاسی سے کیا مراد ہے، مثال دیں، قحط کیا ہوتا ہے۔
61 ہے بچوں، مختلف موسموں میں زیر زمین پانی کے معیار میں کس طرح تبدیلی آتی ہے؟ 62 ہے، پاکستان میں آبی وسائل کی دستیابی اور رسائی کو متاثر کرنے والے اہم عوامل کیا ہیں؟ 63 ہے، پاکستان میں پانی کے بہاؤ میں موسمی تبدیلیاں زراعت اور صنعت کو کس طرح متاثر کرتی ہیں؟ 64 ہے، درج ذیل پر مختصر نوٹ لکھیں۔ بلوچستان میں ماہی گیری، بلوچستان میں مویشی پالنا۔ یہ 64 لکھا ہوا ہے بچوں، تو یہ مطلب 65 ہے، تو ایک ایک پوائنٹ آگے آپ نے کرتے جانا ہے۔ تو پاکستان میں آبپاشی کے نظام کے نقصانات کیا ہیں؟ یہ 65 مطلب 66 ہوگا۔ یہ آبپاشی کے نظام نے ماحول کو کیسے متاثر کیا ہے؟ پاکستان میں آبی وسائل کے انتظام کے لیے پائیدار حل کیسے نافذ کیے جا سکتے ہیں؟ 67 ہے، موسمیاتی تبدیلی کو متاثر کرنے والے عوامل کے نام لکھیں۔ 68 ہے، پاکستان میں سیلاب پر قابو پانے اور آبپاشی میں ڈیم اور بیراج کیسے مدد دیتے ہیں؟ تو ان کے جوابات جو ہیں بچوں وہ اسی سیکوینس سے آئیں گے، یعنی 64، 65، 66، 67، 68۔ 69 ہے، پاکستان کی توانائی میں پن بجلی کی اہمیت کیا ہے؟ 70 ہے، پاکستان میں آبی ذخائر ماحول اور انسانی سرگرمیوں پر کیا اثر انداز ہوتے ہیں یا کیسے اثر انداز ہوتے ہیں؟ 71 ہے، پوٹوہار کے سطح مرتفع کی جغرافیائی خصوصیات لکھیں۔ اور 72 ہے، پاکستان میں تجارت بڑھانے کے 2 پائیدار حل تجویز کریں۔ 73 ہے بچوں، سندھ کا میدان پاکستان کا زرعی علاقہ کیوں ہے؟ 74 ہے، زراعتی ترقی کے لیے حکومت کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ 75 ہے، پاکستان میں زرعی شعبے کو درپیش اہم چیلنجز کیا ہیں؟ 76 ہے، ہاؤ ڈز ایگریکلچر امپیکٹ پاکستان ایکسپورٹ اینڈ واٹ آر دی مین ایگریکلچر پروڈکٹ پاکستان ایکسپورٹ؟ کہ زراعت پاکستان کی برآمدات پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے اور پاکستان کون سی زرعی اجناس برآمد کرتا ہے؟ اور پاکستان کو موسم کی بنیاد پر کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ نام لکھیں۔ 78 ہے بچوں،
زراعت پاکستان میں روزگار کے مواقع کیسے فراہم کرتی ہے، خاص طور پر دیہی علاقوں میں یعنی دیہاتوں میں؟ اور 79 ہے 1958 میں پاکستان میں مارشل لا لگنے کی 3 وجوہات لکھیں۔ 80 ہے مسلم آئلی قوانین آرڈیننس کی 3 دفعات لکھیں۔ ایٹی ون ہے دریائے سندھ کی مشرقی اور مغربی معاون دریاؤں کی نشاندہی کریں۔ 82 ہے سی پیک پر مختصر نوٹ لکھیں، مہنگائی سے کیا مراد ہے۔ 83 ہے بچوں سندھ اور مکران کے ساحل پر واقع ماہی گیری کی بندرگاہوں کی نشاندہی کریں۔ 84 ہے موسمیاتی ہجرت کیوں اہم ہے، جائزہ لیں۔ 85 ہے دباؤ اور کشش کے عوامل شہری علاقوں کی طرف ہجرت کو کیسے متاثر کرتے ہیں۔ 86 ہے پاکستان میں دریا گرمیوں میں کیوں طغیانی لاتے ہیں۔ 87 ہے پاکستان کو موسم کی بنیاد پر کن 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ہر حصے میں 2 اہم فرق بتائیں۔ 88 ہے شمالی اور جنوبی پاکستان کے موسم میں کیا فرق ہے۔ 89 ہے تحریک خلافت نے ہندوستان کی تحریک آزادی پر کیا اثر ڈالا۔